बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के रहने वाले लोग सख्त परेशान हैं, सख्त खौफज़दा हैं, क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट आज अखबारात में शाया हुई, कल रात जो है वो महकमा सेहत की तरफ से वो चीज़ सामने आई कि महकमा सेहत ने वज़ीर आला पंजाब को एक समरी भेजी। उसमें उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक उन्होंने लाहौर में कोरोना के हवाले से कुछ टेस्ट किए, कुछ सैम्पलिंग की और उसके नतीजे में जो नताइज उन्होंने तकरीबन 5 जगहों पे वो कहते हैं 10,000, 5 जगहों पे वो कहते हैं 12,000 लोगों के उन्होंने टेस्ट किए। उस सैम्पलिंग के बाद उन्होंने ये रिज़ल्ट दिया, वज़ीर आला पंजाब को 15 मई को ये लिख कर भेजा कि लाहौर में कोरोना के 6,70,800 मरीज़ मौजूद हैं। ये फिगर इस तरह सामने आई कि लाहौर की 11 मिलियन की आबादी को सामने रखा गया। जो टेस्ट किए गए 10,000, 12,000 जो सैंपल्स लिए गए, उसकी बुनियाद पर जितने पॉजिटिव आए 5.8 से 6% मुख्तलिफ जो नताइज सामने आए, उनको सामने रख कर जब तादाद निकाली गई तो ये पता चला कि लाहौर में इस वक्त 7 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि महकमा सेहत की ये जो रिपोर्ट है, ये जो सैम्पलिंग है, वो 30 अप्रैल तक होती है। 30 अप्रैल कौन से दिन है? ये रमज़ान के बिल्कुल शुरू के दिन है। अभी लॉकडाउन जारी है, अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ। ये लॉकडाउन ख़त्म होता है रमज़ान के आखिर में। 15 मई जब रिपोर्ट आ जाती है, ये उसके बाद की बात है। उस दौरान हुकूमत जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी अहकामात आते हैं, हुकूमतें भी इस सिलसिले में फैसला करती हैं, यहाँ पर बाजार खोल दिए जाते हैं। उसके बाद जब ईद आती है और ईद के बाद मरीजों का रश जिस तरह बढ़ता है, डेथ जिस तरह बढ़ती हैं, वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। अब सूरत हाल ये है कि अगर आपने एक टेस्ट किए, आपने सैम्पलिंग की, आपने जाके लोगों को चेक किया और 30 अप्रैल तक आपने ये सब कुछ किया, उसके नतीजे में लाहौर में कोरोना के 6,70,800 मरीज सामने आ गए, तो जब हमारे पास हॉस्पिटल्स में तादाद बढ़ती चली जा रही है, पहले की निस्बत 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक मरीज आ रहे हैं, मुल्क भर में हलाकतें हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त लाहौर में इससे कहीं ज़्यादा, दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक मरीज हो सकते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या इसको तस्लीम किया जा सकता है? क्या इसको वज़ीर सेहत ने जो मुख्तलिफ जगहों पर इसके बाद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये महज एक अंदाज़ा है, इसको दुरुस्त एक्यूरेट उस तरह नहीं समझा जा सकता, क्या उसके साथ जाया जाए? इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है क्या? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि लाहौर में इस वक्त जब हम मरीज़ों की बात करते हैं तो 13,000 मरीज़ लाहौर में सामने आ चुके हैं। ये कोई छोटी तादाद नहीं है। इससे अगर जब मैं बाकी शहरों के साथ इसका कंपैरिजन करता हूं तो मुझे सबसे जो करीब नज़र आता है वो रावलपिंडी है। मैं लाहौर के 12,881 मरीजों का डाटा जो कि इस वक्त एक रोज़ पहले तक की मेरे पास हुकूमत पंजाब के मुस्तनद ज़राए से रिपोर्ट लेकर तादाद मौजूद है। 12,181 मरीज़ अगर लाहौर में हैं तो हमें रावलपिंडी में इसके बाद जो मरीज़ मिलते हैं वो 2,136 हैं। इससे आगे मुल्तान में 1,677 हैं, फैसलाबाद में 1,507 हैं और गुजरावाला में 1,466 हैं। यानी कि आप लाहौर को देखें कि लाहौर कितना बड़ा टारगेट है, लाहौर में कितना ज्यादा है। और बाकी जब हम टॉप 5 पे जाते हैं तो रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला हमें बहुत ज्यादा नीचे, बहुत पीछे नजर आते हैं। बात सिर्फ यहां तक नहीं है। मैं जब लाहौर के हवाले से तशवीश जाहिर करता हूं कि लाहौर क्यों टारगेट है, तो मेरे पास 12 ऐसे इजला मौजूद हैं जहां पर अभी तक लाहौर में कितनी तादाद 12,881 और लाहौर के अलावा 12 इजला ऐसे हैं जहां पर अभी तक मरीजों की तादाद 100 से भी कम है। वो कौन कौन से इजला हैं? वो चकवाल, मियांवाली, चनियोट, खानेवाल, राजनपुर, पाकपतन, उकाड़ा, टोबा टेक सिंह, लैया, झंग, अटक और भावल नगर हैं। इससे बाद 200 से कम मरीज जहां पर हैं वो मंडी बहाउद्दीन, लोधना, विहाड़ी, खोशाब, ननकाना साहब, नारोवाल, साहिवाल और भक्कर हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि लाहौर में इतनी बड़ी तादाद ऊपर किस तरह जा सकती है, जबकि बहुत सारे ऐसे इजला हैं, 18 इजला ऐसे हैं जहां पर मजमूई तादाद 1,000 से भी कम है अभी तक। वो इजला जो है सरगोदा, डेरा गाजी खान, शेखुपुरा, हाफजाबाद, रहीम यार खान, कसूर, मुजफ्फरगढ़, जेलम और भावलपुर हैं। यानी कि आप टॉप 5 को सामने रख लें,
ان کا فرق دیکھ لیں, 100 سے کم والوں کو دیکھ لیں, لاہور کیوں ٹارگٹ ہے, لاہور کے حوالے سے یہ اعداد و شمار کیوں ہے, لاہوریوں پر کورونا اتنا مہربان کیوں ہے, یہ کیا وجہ بنی ہے, اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. میں بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر طارق محمود میاں صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آپ صدر ہیں اکیڈمی آف فیملی فزیشنز کے, بہت بہت شکریہ. جتنی ریسرچ ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کے سامنے آ رہی ہیں, آپ اس کا معائنہ بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شعیب کا میں مشکور ہوں, یہاں پر آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں وائی ڈی اے کے, میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اظہار چوہدری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ پی ایم اے کے رہنما ہیں, ایک طویل عرصہ درس و تدریس سے بھی رہے, سیاست بھی کرتے رہے, اور اس وقت بھی صورتحال کو بڑا کلوزلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اگر میں اس وقت جو موجودہ صورتحال اس پہ چلا جاؤں, لاہور اتنا بڑا فرق, لاہور پہ کرونا کیوں مہربان؟ لاہور میں ابھی بھی پیشنٹس کی اگر میں تعداد کروں 12,881 ایک طرف, اور اب جو تعداد آگئی 6,70,800 مریض 30 اپریل والے, 30 اپریل کو, ابھی نہیں, ابھی عید کے بعد نہیں. ٹھیک ہے, یہ میں تو اس کو ایک مذاق سمجھوں گا. کس کو؟ یہ دونوں فگرز کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ڈیلی بیسز پہ دیکھ رہے ہیں, جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے ڈیلی بیسز پہ دیکھ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آج کل عید کے فوراً بعد اور عید سے تھوڑا پہلے اس قدر پیشنٹ کی تعداد ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں ہاتھ لکھ کے. اس قدر پیشنٹ زیادہ ہو گئے ہیں, اور چونکہ ہم تو فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ نمبر کتنا زیادہ ہے. ہاسپٹل سے بھی پہلے فیملی فزیشن آتا ہے, عام بندہ جب تکلیف محسوس کرتا ہے گلی محلے میں آپ کے پاس. کچھ تھوڑا سا مس کنسپٹ بھی لوگوں میں آ گیا کہ جی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس لوڈ بہت زیادہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا ہے, صرف یہی نہیں ہے کہ بخار ہلکا سا بخار بھی ہوگا, جسم انتہائی ٹوٹے گا, آپ کا ذائقہ خراب ہوگا, آپ کو سمیل نہیں آ رہی ہوگی, آپ کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے, نزلہ بھی ہو سکتا ہے, موشن بھی ہو سکتے ہیں, اور جسم بالکل نڈھال. یہ اس کی بے شمار مختلف علامات ہیں, اور صرف ایک چیز کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہی کرونا ہے. تو لہٰذا اس کی ملٹیپل جو سمٹمز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اس وقت 90% کیس ہمارے پاس آئی کرونا کے رہے ہیں, اور ایک ڈاکٹر کے پاس 250-300 کیس آ رہا ہے ڈیلی کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں یہ فگر انتہائی کم ہے, انتہائی کم ہے. یہ 6 لاکھ بھی کچھ نہیں ہے, 70,800 مریض کم ہیں, بہت کم ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک لاکھوں کی تعداد میں. جی نا, آپ دیکھیں کہ فیملی فزیشن کتنا ہوگا یہ, اگر یہ کم ہے تو پھر کتنا ہوگا یہ؟ میں کہتا ہوں اس سے 4-5 گنا زیادہ ہے. 30 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. لاہور کی 1/3 آبادی جو ہے کرونا سے ایکسپوز ہو سکتی ہے. اس ٹیسٹ میں دیکھیں کوئی لاہور کا حصہ ایسا نہیں جس میں کہ کیس نہ ملے ہو. جی ہاں, یہ کہا گیا اس میں, یہ کہا گیا کہ ہر جگہ پہ ہے, ہر جگہ پہ ہیں. اور آپ کو بتایا کہ ہم اپنے دوستوں سے شروع میں ہم پاکٹس بنا رہے تھے, جی فلاں پاکٹ پہ ہے, فلاں پاکٹ پہ ہے, فلاں جگہ پہ ہے. کوئی حصہ ایسا نہیں رہا کہ جو خالی ہو, کہ جس پہ چاہے وہ غریبوں کا علاقہ ہے, چاہے وہ امیروں کا, چاہے وہ ٹاؤنز ہے, چاہے وہ اندرون شہر ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو مریض ہیں وہ اس سے 5 گنا زیادہ ہو سکتے ہیں, 5-7 گنا زیادہ ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. شعیب کس طرح دیکھنے آپ جو یہ سیمپلنگ کی گئی, اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم بھائی, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیمپلنگ ہوتی کیا ہے. یہ سیمپلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کٹ کے اندر, جس طرح آپ انڈیویجولی ایک کٹ یوز کرتے ہیں, اس میں انہوں نے 10 پیشنٹس کا ایک کٹ پہ ٹیسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس پہ پھر 2 گروپ بنائے جاتے ہیں. اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے, مطلب آپ نے 10 پیشنٹس کا ایک کٹ پہ لگایا, وہ پازیٹیو آ گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اب جو ایک 5 والا گروپ ہے, اگر وہ نیگیٹو آ گیا اور 5 والا پازیٹیو ہے, تو پھر آپ اس کو دوبارہ سب ڈیوائڈ کرتے ہیں, جب تک کہ آپ لاسٹ کیس کو دیکھ نہیں لیتے کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اس سے آپ اکنامکلی تھوڑا ایزی ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو اتنی بڑی پاپولیشن ہے جہاں پہ آپ کے لیے کٹ اویلیبل نہیں ہے, اس سے آپ ان کی رینڈم سیمپلنگ ایزیلی کر سکتے ہیں ہاٹ اسپاٹس کی. دوسری بات جو ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 30 اپریل تک, تو یہ ڈیٹا آپ کے ایک اسی پروگرام میں
پہلے بھی کہہ کے گیا تھا 26 اپریل کو شاید یہ پروگرام ہوا تھا کہ 2 لاکھ سے زیادہ تعداد اس ٹائم موجود ہے لاہور کے اندر. کیونکہ ہم جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جتنے پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے دیتے ہیں کہ آپ نے اے سمٹومیٹک کیریئر ہو سکتے ہیں، کانٹیکٹ ہسٹری وہ ٹریس کرتے ہیں. یہ اسمارٹ سیمپلنگ کیا ہے؟ کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے بیسیکلی، کہ جو ایریا آپ کو زیادہ نظر آئے گا اس کو آپ نے کنفائنڈ کر دینا ہے، وہاں پہ لاک ڈاؤن کر دینا ہے تاکہ اس ایریا سے جو ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ مزید علاقے میں نہ ہو. مطلب فار ایگزامپل کینٹ کا ایریا ہے، وہاں پہ اگر 20,000 کیسز ہیں اس کو آپ نے 21 دنوں کے لیے یا 14 دنوں کے لیے ٹوٹلی کنٹین کر دینا ہے تاکہ وہاں سے وہ رسک نہ پھیلے. جو بیسک مقصد ہے اس کا، جو اس کی آگے جو ہے نا رسک لیے جا رہے ہیں کہ عوام کیسے گھبرائے گی، یہ اصل میں عوام کی آگاہی کے لیے کیا گیا کہ عوام باز نہیں آ رہی، عوام اسی طرح لاہور میں اور ہر جگہ پھر رہی ہے. ان کے لیے یہ آپ کو کیا پتا کہ یہ سمری کیسے موو ہوئی ہے باہر، اس کو ایکسپوز تو وہ کبھی کرتے ہی نہیں ہے، اس لیے ایکسپوز کی گئی کہ تاکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ لاہور کے اندر اتنے کیسز موجود ہیں، وہ گھروں میں رہیں، تھوڑا احتیاط کریں تاکہ ہم ان کو جو بتا رہے ہیں وہ اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. نہیں، اس کی جو وضاحتیں آئی ہیں وہ تو بڑی عجیب و غریب ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک اندازہ ہے، یہ مستقبل میں ہو سکتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سر، اس میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ 12,000 کیسز پہ آپ نے کیا ہے، 12,000 کیسز پہ آپ نے 6 لاکھ کی تعداد دی ہے، آپ نے ایک کٹ پہ کیا ہے. کٹ کا میتھڈ آپ کا کون سا ہے؟ آپ نیزوفرنجیل لے رہے ہیں یا آپ اورل لے رہے ہیں؟ جیسا کہ پرائمری سیکنڈری میں اورل لیا جا رہا ہے، اس کی سینسٹیوٹی 30% ہے، اس کے لیے آپ سٹینڈرڈائز کرتے ہیں، آپ نیزوفرنجیل لے رہے ہیں یا وہ والا لے رہے ہیں. اس حساب سے بھی یہ ڈیٹا جو ہے ٹیکنیکلی تھوڑا سا اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے یہ کیسز 15 لاکھ تک ہوں، اسی اسٹڈی کے مطابق ہو سکتا ہے 5 لاکھ تک ہوں. یہ 30 اپریل کا ہے. آپ ابھی کا ڈیٹا دیکھیں گے، یہ سمری آئے گی جب یہ ٹائم گزر جائے گا، تب آپ کے پاس یہی سمری 40 سے 50 لاکھ آپ کو شو کروا دے گی. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ایریاز میں آپ کو شیخوپورہ کی مثال دیتا ہوں، وہاں پہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ہیں، کام کر رہے ہیں. 43 ڈاکٹرز افیکٹڈ ہیں، کرونا پازیٹیو نکل آئے ہیں. ٹوٹل ڈاکٹر کتنے ہیں؟ 110 ڈاکٹرز ہیں. آپ ڈاکٹرز اتنے افیکٹ ہیں جو مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، تو پاپولیشن کا کیا حال ہوگا؟ لیکن وہاں پہ مجموعی تعداد تو ابھی تک جو ہے، جو میرے پاس لسٹ موجود ہے جو سرکار کی طرف سے جاری کی گئی ہے، وہاں پر تو ابھی 1,000 سے بھی کم کیسز ہیں. سر میں آپ کو بتا، سر 43 ڈاکٹرز کنفرم کیسز ڈی ایچ کیو شیخوپورہ کے موجود ہیں آج کی ڈیٹ میں. آپ وہ کہہ رہے ہیں نا 1000، وہ 1,000 سے کم. سر آپ پیشنٹ کو کہیں آپ ٹیسٹ کروائیں، وہ فوراً بھاگ جاتا ہے. میں نے اپنی لاش کی بے حرمتی نہیں کروانی. پہلے آپ ایس او پیز تو بنائے نا. آپ نے جب پیشنٹ کو ڈس انفیکٹ کر دیا، کل ہماری وہی پریس کانفرنس دی کہ لاش کی بے حرمتی سے لوگ ڈر رہے ہیں. بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ساری زندگی میں نے آپ پہ خرچ کیا، میرے لیے یہ کام کرنا کہ میری لاش کی بے حرمتی نہ ہونے دینا، مجھے اگر کوئی ایسی سمٹم آئے ہاسپٹل نہ لے کے جانا. یہ وہ ہمیں کلیئر کٹ آ کے کہتے ہیں. ہمارے پاس ڈیلی جو تابوت جاتے ہیں ان کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے ڈس انفیکٹ کر دیا، اب وہ بے ضرر ہے، اس کو کرنے دیں. ان کے جو بھی مذہبی روایات ہیں ان کے مطابق کرنے دیں، بالکل کرنے دیں. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پتہ نہیں ان کو ایس او پیز کون بنا کے دے. ابھی تک یہ تھا کہ رات کے وقت دیر سے کریں گھر کے. سر بندہ زندہ ہے وہ سنیز کر سکتا ہے. کہاں سے پھیلتا ہے؟ کفنگ سے، سنیزنگ سے، ریسپیریٹری ڈراپلیٹ سے. جب بندہ فوت ہو گیا اس کی ساری چیزیں تو ختم ہو گئیں. سپریڈ تو ویسے ہی 90% ختم ہو گیا. پھر آپ نے اس کو ڈس انفیکٹ کر دیا، آپ اس نے طریقے سے غسل بھی دے دیا، تابوت میں بھی کر دیا. اب اس کے بیچارے کو آپ پولیس کی کسٹڈی میں دے رہے ہیں، قبر ادھر تیار ہو جائے، ادھر لے جائیں، وہاں پہ اتنے لوگ آئیں. یہ کس چیز کے ایس او پیز ہیں؟ آپ بیماری کو روکیں، آپ لوگوں کو ان کی مذہبی روایات سے نہ روکیں، لوگوں کو اس قدر تنگ نہ کریں کہ وہ گھروں میں مرنے کو ترجیح دیں. یہاں پہ یہی ہو رہا ہے، اس وجہ سے لوگ باہر نہیں آ رہے. آپ میاں والی، میں میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں وہاں 40,000 سے زائد پیشنٹس ہیں. میاں والی کے سرکاری رپورٹ کے مطابق 100 سے کم اس وقت. میں آپ کو کہتا ہوں 40,000 سے زیادہ پیشنٹس ہیں. میرے خیال 90 سمتھنگ ہیں جو ہیں، لیکن 100 کی سر میں کل ابھی تک انہوں نے میاں والی میں کراس نہیں کیا. کل 3 گھر پہ جو مختلف گھروں میں 3 ڈیتھس ڈکلیئر کی ہیں جو کرونا سسپیکٹڈ کیسز تھے گھروں میں. آج میں ان کا جنازہ پڑھ ہر چیز کو تو کرونا پہ ڈالی جا رہے ہیں. آپ ہر ڈیتھ کو آپ کرونا پہ ڈالتے سر. یہ وہی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو رہا ہے. ابھی میں نے کل بھی اس پہ جا کے بات کی تھی، جنرل ہاسپٹل میں بھی بات کی تھی. وہاں پر تو او پی ڈی بند کر دی گئی، وہاں پر 3 شعبے بند کر دیے گئے. یہ سارا کچھ میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی اس سیمپلنگ کے اوپر مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ 5-7 گنا بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاہور کی 1/3 پاپولیشن یا ہاف پاپولیشن بھی اس وقت کرونا سے ایکسپوز ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں اتنے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ میرا خیال ہے ان کا اندازہ بالکل درست ہے. دراصل ہم لوگوں نے بھی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے بھی حکومت وقت کو یہ پرپوزل دی تھی کہ آپ اس طرح سے یہ جو ایک سائنٹیفک اسٹڈی کی میتھڈالوجی ہے خاص طور پر میڈیکل سائنس کے اندر، ہم اس پہ ڈیپینڈ کریں، اس کو سہارا بنا کر ہم صحیح ایگزیکٹ سچویشن ہے اس کو
عوام کے تصور لے کے جائیں اور ہمارے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں اور ہماری جو تیاری ہے اس حوالے سے اس کو ہم پراپرلی بر وقت مینیج کریں. شاید حکومت اپنی مصلحت کے تحت اس کو جو اس کی اپنی ایک سیاسی وہ ضرورت ہوتی ہے انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، لیکن چونکہ ہمارا سٹریس مسلسل ان کے اوپر رہا، ہم نے ایک موقع پہ یہاں تک کہا کہ شاید حکومت وقت نے ہمارا وہ جو پرپوزل تھا، وہ جو آئیڈیا تھا، اس کو خود سے گر لیا اور ایک لمس کی یونٹ کے حوالے کر دیا. یہ سٹڈی بیسیکلی ہماری وہ جو ایڈوانس آج کل جسے ہم WHO بیسڈ کرتے ہیں، یا جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں کہلاتے ہیں پریونٹیو اسپیکٹ کے، فیڈرل منسٹر ہیلتھ کے جناب عمران خان صاحب، منسٹر نا مشیر کہیں ظفر مرزا منسٹر صاحب. تو عمران خان صاحب، وزیر تو فیڈرل وزیر جو وزیر ہیں وہ دیکھیں تو دو خود وزیر چیزیں اعظم ہیں، ہیں نا جی، ان کے پاس ہے، وہ ایڈوائزر ہیں. ظفر مرزا صاحب تو ایڈوائزر ہیں. وزیر صحت اس وقت جناب خان صاحب، میرا خیال جتنا تجربہ آپ کو ہے اس فیلڈ میں، یہاں جو آپ نے اس چیزوں کو دیکھا ہے، جس کے پاس جو پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ اسی کا منسٹر ہوتا ہے، بے شک وہ ایڈوائزر ہے، وہ منسٹر کے طور پہ کام کرتا ہے. چلیں جی، آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا. اسی طرح آپ کہیں کہ فیڈرل منسٹر بھی عمران خان ہے لیکن اس کا ایڈوائزر کام کر رہا ہے، وہ فیڈرل منسٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے. میں تو وہ چیز کرتا ہوں جو ایز پولیٹیکل ورکر جو ہمیں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اچھا، میں نے اسی میں اختلاف میں آپ کو آپ سے ایز بات کی. پولیٹیکل ورکر نہیں، میں نے آپ کو ایز اے ڈاکٹر یہاں پہ، میں ایز اے ڈاکٹر بھی ہوں اور میں ایز پولیٹیکل ورکر بھی ہوں. میری جو پہچان ہے وہ ایز اے ڈاکٹر ہے، ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہے. ایکٹیوسٹ کے میں جو آپ مجھے نے یہ بتائیں، یہ صحیح ہے؟ یہ 6,70,800 دیکھیں، یہ جو کلوزنگ ڈیٹ ہے نا میری اطلاع کے مطابق وہ 15 مئی تھی، رپورٹ پیش کی گئی، جو رپورٹ پیش کی گئی، اور اس کی کلوزنگ ڈیٹ وہ 30 اپریل تھی. جی ہاں، یعنی کہ جو سیمپلنگ کی گئی وہ 30 اپریل تک کی گئی، اور اس کے بعد دفتری کام شروع ہو گیا، جمع تفریق کرو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت وقت اس میں اتنا سنجیدہ ہوتی اور جیسے ان کو اتنی الارمنگ سچویشن سامنے آئی، وہ اس کو دفتری اس میں بھگڑ گیر میں ڈالنے کی بجائے فوری طور پہ اپنی تمام کے تمام گارڈز اور ایک دم سیفٹی ویلوز آگے لے آتی اور یہ ساری چیزیں اٹھا کے پنجاب میں انیشیٹو لیتا. اس رپورٹ پہ یکین ہے ویسے حکومت کو؟ یہ سائنٹیفک سٹڈی ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور میں اس حکومت کو ٹرسٹ ہے، یہ یقین ہے اس پہ، یہ 200% درست ہے. حکومت کو یقین ہے اس پہ؟ حکومت نے کروائی اسی لیے تاکہ اس کو صحیح اندازہ ہو کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. یہ حکومت پکی بات ہے، آپ کو بالکل حکومت یقین کرتی ہے اس پہ؟ 200% یقین کرتی ہے. میں اس پہ دوبارہ اگلی ڈیبیٹ پہ آتا ہوں، اس سے اگلی بحث کیا ہے. ناظرین، اگر ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 6,70,800 مریض لاہور کے اندر ہونا، یہ تو بالکل ایک چھوٹی سی بات ہے. بات اس سے کہیں زیادہ آگے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ 30 اپریل تک ہے. یہ رینڈم سیمپلنگ ہے، سائنٹیفک طریقہ کار ہے جو اس کو لے کر چلتا ہے، جس پہ ہم ورلڈ اوور جانسن کسی کی ایپیڈیمک یا پھیلاؤ پکے ہیں جی، پکے ہیں. یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اور حکومت اگر اس پر پکی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. یہ حکومت کی طرف سے رپورٹ بنائی ہوئی ہے، حکومت کی ہمارے جو سیکٹری ہیلتھ ہے ان کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی گئی ہے، بقایا سمری ہے، اس کے 3 صفحے سامنے آ چکے ہوئے ہیں. اور دلچسپ بات ہے کہ حکومت اگر اس پر یقین بھی کرتی ہے، جب مانتی ہے کہ 6,70,800 مریض کم از کم 30 اپریل تک، 15 مئی کو رپورٹ گئی، اور اس کے بعد حکومت نے تمام کے تمام بازار، تمام کے تمام ٹرانسپورٹ، سب چیزیں کھول دی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ خود ذرا غور کیجئے. میں وقفے پہ جا رہا ہوں، بریک پر جا رہا ہوں. آپ سوچئے گا ذرا کہ حکومت کے سامنے ایک رپورٹ آئی کہ لاہور میں 6,70,800 مریض موجود ہیں. اس کے بعد سب کچھ کھول دیا گیا. آپ کے سامنے بازاروں میں ہم نے پروگرام کیے، دکھائے وہاں پہ کیا حال ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حکومت کو یقین تھا اس پر؟ نہیں تھا. مزید بات اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو رپورٹ سرکار کی طرف سے سامنے آئی اور جس میں یہ بتایا گیا کہ لاہور میں کورونا کے 6,70,800 مریض موجود ہیں، اور یہ 30 اپریل تک کا ڈیٹا تھا. اور 30 اپریل کا ڈیٹا جو تھا اس کو کمپائل کیا گیا، 15 دن لیے محکمہ صحت نے، اور 15 دن کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں یہ فگرز دے دیے گئے. یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے کس طرح اس کی فگرز بنائے ہیں، سیمپلنگ کی ہے. یہاں پر میرے پاس موجود ہیں ڈاکٹر طارق میاں موجود ہیں، ڈاکٹر شعیب نیاسی موجود ہیں، ڈاکٹر اظہار چودھری موجود ہیں. اور بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ سرکار کو، میں آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ ڈسکس کر رہا تھا اظہار صاحب کہ سرکار کے پاس یہ رپورٹ چلی گئی اور اس کے بعد سرکار نے اس رپورٹ کو اگر سیریس لیا ہوتا تو یہ سارا کچھ کھول دیتی. اتنے مریضوں کی رپورٹ آنے کے بعد خان صاحب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے آپ کیا کرتے؟ دیکھیں، ایک چیز تو بہت وضاحت کے ساتھ میں آپ کرتا ہوں. جب حکومت کی پالیسی یہ ہے
کہ ہم کرونا کی وجہ سے لوگوں کو بھوک کی وجہ سے نہیں مرنے دینا چاہتے. ٹھیک ہو گیا. جبکہ میڈیکل سائنس بہت کلیئرلی کہتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے کوئی بھی انسان نہیں مر سکتا, کیونکہ میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے ہم کسی بھی ڈی ہائیڈریٹڈ یا فاقہ زدہ انسان کو کسی وقت بھی بچا سکتے ہیں. دوسری طرف فگرز یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھوک سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں اس وقت. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری سچویشن ہے اس میں جو ڈیولپ نیشنز ہیں وہاں پہ وینٹ پہ جو 10 لوگ گئے ان میں سے 9 کی ڈیتھ ہوگی, صرف ایک خوش نصیب بچا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی وبا ہے جس پہ ہم لوگوں کو کرونا سے بچاتے ہوئے یا ہم کہتے ہیں اموات پہ پریفر کرتے ہوئے زانستہ موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور ڈاکٹر فرنیٹری جتنی ہیں ساری کی ساری ہم بلیو کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کی قدر بہت زیادہ اہمیت ہے, ہم اس کے دائی ہیں اور اس کا جھنڈا اٹھا کے بیٹھے ہوئے. ہم اس کو پہلے بھی کہتے ہیں اور اب بھی ہم کہتے رہیں گے کہ حکومت کی یہ پالیسی کہ ہم کرونا کی وجہ سے لوگوں کو بھوک کی وجہ سے نہیں مرنے دینا چاہتے, ہمارا اس پہ اختلاف ہے. ڈاکٹر صاحب اگر لاکھوں لوگ ہوتے تو باہر گھومتے پھرتے مریض نظر آتے نہیں آتے, ابھی بھی بہت سارے اس طرح نہیں ہے. جس دیکھیں میں آپ سے ایک چیز جو ہماری بازار اب میرے سے چلتے ہیں, لاہور کے بازاروں میں چلتے ہیں, نارکلی چلے جاتے ہیں, اچھرا چلے جاتے ہیں, اعظم کلاتھ مارکیٹ اندرون شہر چلے جاتے ہیں, لوگ پھر رہے ہیں, کوئی نہیں کرونا, ان کو کہاں پہ ہے کرونا. دیکھیں یہ وہ ہاکس ہیں جو ہمارے بہت سارے مذہبی عناصر نے کہا کہ یہ سب دھکونسلا ہے, یہ مغرب جون سے ہمیں پھر دوبارہ اپنی کوئی ویکسین بیچنے کے چکر میں سب دھکونسلا کر رہا ہے. میں یہ آپ پہ توسط سے یہ کہتا ہوں کہ مذہب کیوں مولویوں کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ اس دائی میں آ جاتے ہیں کہ خدا نے چاہا جس وقت چاہا ہماری زندگی جتنی لکھی ہوئی ہے ہو کر رہے گی, تو ہم کہتے ہیں یہ حماقت ہے. میڈیکل سائنس اور پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ یہ اللہ کا یہ حکم بھی کہتے ہیں کہ انسان کا زندہ اور اس کا جون سا یہ سب سے بڑا انسان پہ انعام ہے, اس کا زندہ رہنا اٹس سیلف, ادروائز خودکشی کو حرام نہ قرار دیا جاتا کہ یہ جستجو ہے اس کی تخلیق کرنے والے کی. لاہور اتنا بڑا ٹارگٹ کیوں ہے؟ یہ چکوال, میاں والی, چنیوڑ, خانے والا, وہاں پہ آپ کے پاس اطلاعات اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی ٹیسٹ کی سہولت موجود ہی نہیں ہے. وہاں لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اللہ کے سہارے چھوڑ دیا گیا ہے. اگر وہاں پر بھی ہم لوگ ان کو لاہور شہر کی طرح ہینڈل کرنے کی طرف جاتے ہیں. سر جی اکاڑا, ٹوبا ٹیک سنگھ, لیا, جھنگ, اٹک, بابل نگر, کوئی جنگل ہے وہاں پہ. آپ نے کبھی وہاں وزٹ نہیں کیا؟ وہاں کے ڈی ایچ کیو جو سب سے بڑے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں پہ, اچھے خاصے آپ بجٹ جاتا ہے ہمارا وہاں پہ. ہمارے کہنے پہ کسی دن آپ وہاں کے ڈی ایچ کی حالت کو یہاں پہ باقی عوام کے سامنے, پاکستان کے سامنے لے کر آئیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں لوگوں کو کس انداز سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ ایک ایک وارڈ جس کو ہم وارڈ کہتے ہیں وہ 20-22 بستروں کے بعد ختم ہو جاتا ہے. وہ 40-40 لاکھ کا ایک ڈسٹرکٹ ہو گیا ہے, وہ بڑا شہر کاؤنٹ ہوتا ہے, لیکن وہاں کے جو ان لوگوں کی ٹریٹ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی ضرورت ہے وہ کبھی بھی انہوں نے اس کی پرائورٹی نہیں رکھی. یہ سارے کے سارا جو انفلکس ہوا بڑے اچھے وہاں پہ سارے علاج موجود ہیں. سرگودا چلے, کم از کم ہمارے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سرگودا کے تمام ہاسپٹل, سرگودا کی بات آپ اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اب ٹیچنگ ہاسپٹل چلا گیا, وہ ساری چیزیں اس لوازمات کے طرز میں اس طرح ڈھال لی گئی ہیں. میں اس کا اس لیے جواب اس لیے دوں گا کہ آپ نے کہا نا کہ ابھی لاہور میں چلے جائیں, انارکلی سارے ہمارے, میں آپ کو بتاتا ہوں پیشنٹ اس لیے کہ ہمیں تو اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اتنے کبھی نہیں آئے تھے, اتنی تعداد میں کبھی نہیں آئے تھے. دوسری چیز ہے کہ ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کیوں نہیں اس کو سیریسلی لے رہے. اس میں 70% میں تو کوئی خاص سمٹم ہوتے ہی کوئی نہیں, 70-80%. نمبر 1. نمبر 2, اس میں جو جن کو ہوتے ہیں ان میں کیا ہے, ہلکا بخار, جسم درد, اور جو میں نے آپ کو گنوایا تھا کہ ذائقہ نہیں آئے گا یا اسمیل نہیں آئے گی یا کوئی ہلکی سی کھانسی نزلہ. ہمارا پیشنٹ اتنی دیر اپنے آپ کو بخار یا بیمار سمجھتا ہی نہیں جب تک اس کو 104 ٹیمپریچر نہ ہو, اس کو کوئی بہت شدت کی تکلیف نہ ہو کہ وہ بے بس ہو جائے. اور یہ جو آپ کو مریض نہیں نظر آ رہے یا جن ضلعوں کی آپ نے بات کی ہے, ان میں تو اتنے بخار کو تو لوگ سمجھتے کچھ نہیں. لوگ تو بخار کا علاج اب تو سمجھتے ہیں نا, اب تو سمجھتے ہیں, اب تو لوگ ڈرتے ہیں. اب تو تھوڑا سا فلو ہو جائے, کھانسی ہو جائے, بخار ہو جائے تو جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ جس گھر میں کسی کا سانس خراب ہوا ہے کرونا کی وجہ سے وہ ڈر جائیں گے, لیکن جس گھر میں نہیں ہوا اور 75 بلکہ 85% تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا. تو وہ تو جس گھر میں ہو اس طرح کا ہوگا, وہ سمجھے گا مجھے کچھ نہیں ہے. لیکن جن کے گئے ہیں وینٹ پہ جا کے ان سے پوچھیں کہ کیا صورتحال کیا ہوتی ہے. ینگ بندے, ابھی یہ ڈاکٹر طاہر جو ان کا بیٹا 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, وہ 2 دن بیمار ہوئے,
اور 2 دن کی بیماری کے بعد ماں باپ دونوں ڈاکٹر اور وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں، خدا را پلیز اس کے لوگوں کو یہ ریئلائز کرائیں کہ یہ واقعی بیماری ہے. کوئی وہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ٹیکے نہیں لگ رہے. جو لوگوں میں کانسیپٹ ہے کہ جی کو ٹیکہ لگا کے مار دیتے ہیں، انہیں پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ سے. ٹیکہ کون سا والا؟ کلیکزین جو ہم وہ ان کا جو پیشنٹس ہو رہے ہیں نا، ان میں ایم آئی بھی ہو جاتا ہے، ان میں سٹروک بھی ہو جاتا ہے، خون جمنے کی بیماری ہوتی ہے، یہ وائرس کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کے لیے ہم کلیکزین دیتے ہیں تاکہ ان کا خون نہ جمے، جس کو وہ موت کا ٹیکہ کلیکشن تو اکثر اور یہ تقریباً آدھی بیماریوں میں دیا جا رہا ہے، ہارٹ اٹیک میں دیا جا رہا ہے، سٹروک میں دیا جاتا ہے، اور کئی بیماریوں میں یہ ہم دیتے ہیں سٹیسس، بلڈ سٹیسس کو روکنے کے لیے. میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ آپ کو ٹیکے لگا کے بہت زیادہ، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. ڈیلی 1 ملین سے زیادہ پوسٹ ہیں. لیکن اب آپ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹیکہ لگا کے بالکل نہیں مار رہے، کیونکہ آپ کو وہ بات بھی غلط ہے کہ آپ کو کوئی پیسے پوسے بھی نہیں مل رہے ہوں گے بندہ مارنے کے. یہ باتیں غلط ہے. لیکن آپ ایک کام ضرور کر رہے ہیں کہ مریض جب آ رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ لوگ قریب نہیں جا رہے، اس کے ہاتھ شاتھ اس کو کوئی نہیں لگا رہے، ٹچ نہیں کر رہے، اس کا علاج نہیں کر رہے. اور جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جو ہیپاٹائٹس کی وجہ سے پہنچا ہے، جو شوگر کی وجہ سے ہائی لو ہونے کی وجہ سے پہنچا ہے، وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، آپ پوچھ نہیں رہے اس کو کیونکہ آپ قریب ہی نہیں جا رہے. سر آپ پروٹوکول نکال لیں کرونا پیشنٹس کا. پروٹوکول کیا ہے؟ ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کے اندر ایک وزٹ کرنا ہے. یہاں پہ ہمیں ہر 2 گھنٹے کے بعد، میں اپنا بتا رہا ہوں، آپ کے وہ میاں نوید صاحب ہیں، مجھے دیکھ چکے ہیں ایمرجنسی میں کام کرتے ہوئے. ہم ہر 2 گھنٹے کے بعد نہیں، 2 منٹ کے بعد پیشنٹ کے پاس جا رہے ہیں، ہم ان کو چیک بھی کر رہے ہیں. ہم نے سمپل گاؤن بھی نہیں پہنا ہوتا، صرف گلوز اور یہ. سر لوگوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، فیلڈ ہاسپٹل میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان یہاں پہ تو 2 دن. سر آپ ایکسپو میں ہوا، ایکسپو میں لوگوں نے کیا معذرت کے ساتھ جو لفظ استعمال کرتے ہیں میرے لیے تو ہر منٹ کا کہنے چوڑے آگے ٹیکے لائے جاتے ہیں. ایکسپو میں سر کریٹیکل کیئر ہی نہیں ہے. ایکسپو میں تو پیشنٹس کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ آکسیجن سپلائی تک سہولیات ہیں، اور ڈاکٹر اگر آپ خدا نخواستہ نہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں پہ تو سارے پیشنٹس اگر آکسیجن کون لگا رہا ہے ان کو؟ ٹھیک ہے، چوڑے لگا رہے ہیں. ان کو کلیکزین کی انجیکشن کون دے رہا ہے؟ چوڑے لگا رہے ہیں. اگر میڈیسن ان کی اصل میں صفائی یہاں پہ کچھ زیادہ کام ہوتا ہے، کچھ کنٹیمنیشن کو روکنا ہوتا ہے. اگر وہ چوڑے بھی، وہ ورکر ہے ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف کا حصہ ہیں، وہ مطلب ہے کہ وہ ان کی اپنی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں. لیکن جو ڈاکٹر نہیں کر رہے، ہماری ان سے درخواست ہے کہ وہ جائیں پیشنٹس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہوگا. شکایت بہت بڑی یہ ضرور ہے. کچھ کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو کرونا سسپیکٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. کرونا سسپیکٹ ڈکلیئر ہونے کے بعد اس کو جو بھی مرض ہے سسپیکٹڈ کب ڈکلیئر کرتے ہیں یہ بھی سن لیں. سیچوریشن ڈراپ کرتی ہے تو سسپیکٹڈ ہوتا ہے وہ. آپ خود سوچیں، جس پیشنٹ جو پیشنٹ اپنی آکسیجن مینٹین نہیں کر رہا اپنے پھیپھڑوں سے، اس کو کرونا نہیں تو اور کیا ہے. اب اس کو بھی وہ کہتے ہیں، اب ہارٹ اٹیک کا وہ جو آپ لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا میرے ہم. اور دوسرا، ہم تو ٹھیک ٹھاک مریض ہاسپٹل، آپ خود سوچیں ٹھیک ٹھاک مریض کوئی ہاسپٹل لے کے جاتا ہے؟ اور ٹھیک ٹھاک لے کے گئے تھے، اس کی آکسیجن نہیں چل رہی تھی، اس کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، تو وہ ٹھیک ٹھاک کیسے ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے وہ بڑی مشہور ہوئی یہاں پہ ویڈیو ڈیفنس کے ہاسپٹل کی، وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے میری بیوی چلتی بھی گئی، باتیں کرتی بھی گئی، جا کے سیدھا ادھر کیوں لے کے گئے تھے؟ چل رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، اس کو کس لیے گئے یہ بھی بتائیں نا. اچھا ڈیرن جی، جو اسٹوڈنٹ، میڈیکل اسٹوڈنٹ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے 2 دن میں، صرف جسٹ 2 days میں، تو وہ اب کیا الزام دیں کہ جو ہم ٹھیک لے کے گئے تھے؟ یہ آپ کیا کہیں، وہ تو ڈاکٹر ہیں، وہ تو ڈاکٹر ہے، ان کو وہ جو کہہ کے گیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات غلط ہے کہ ٹیکے لگا رہے ہیں، بس آپ لوگ ڈر گئے ہیں تھوڑا سا پیشنٹ کی کیئر. ایسا نہیں ہے، قریب جاتے ہیں، قریب نہیں جاتے، ٹچ نہیں کرتے. میں ایکسپلین کر دوں تھوڑا سا. جب آپ ایک نیا سیٹ اپ بنائیں گے اور اس کا کنٹرول ایک آلریڈی ایگزسٹنگ ہاسپٹل کے یونٹ کے طور پہ اس کو دیں گے، تو انہوں نے اوور اسٹریچنگ کرنی ہے. وہاں کے جو امپلائیز، وہاں کے جو ڈاکٹر صاحبان، آپ نے وہ میو ہاسپٹل میں انگیج کرنے ہیں، ان کو آپ نے 1000 بیڈز کی سپرویژن کے لیے آپ نے ایکسپو سینٹر میں بھی لے کے جانا ہے. یہ مس مینجمنٹ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹر کہیں بھرتی نہیں ہوئے، ڈاکٹر کہیں پہ نہیں بھرتی ہوئے، کاغذوں میں پریس کانفرنسز میں بھرتی ہوئے ہیں. میں آپ کو بتایا کہ ہم نے اس دن جو پریس کانفرنس دیکھیں، میں آپ کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، شعیب نیازی یہاں بیٹھا ہے، شعیب نیازی سیکنڈ کرے گا. 300 بھرتی کیے ہیں، آپ اندازہ لگائیں. 6 لاکھ آپ فگر دے رہے ہیں، 20 لاکھ ہم فگر دے رہے ہیں، 300 ڈاکٹر کیا کرے گا وہاں پہ؟ نہیں 300 لاکھ تو آپ کے پاس گیا ہی نہیں نا. 6 لاکھ تو آپ کے پاس گیا ہی نہیں. شاید میں 6 لاکھ تو آپ کے پاس گیا ہی نہیں. سر ہمارے پاس ہی آ رہے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے شاید ایک منٹ. اصل پرابلم یہ ہے کہ میو ہاسپٹل کے اندر بھی جو انہوں نے آئسولیشن وارڈ بنائے ہیں، یہ جو بھرتی کیے گئے ہیں لوگوں کو اسپیسیفکلی فار کرونا ہائر کیے گئے، ان کی موجودگی میں جب آپ نے ان کا بٹوارا کیا تو 150 ڈاکٹر آپ کا ایکسپو سینٹر کے لیے چلا گیا اور 150 سینٹر آپ کا میو ہاسپٹل کے لیے چلا گیا. میو ہاسپٹل میں اس وقت جو ڈکلیئرڈ اسٹرینتھ ہے وہ 300 بیڈڈ ہے، یہ ڈکلیئرڈ ہے.
اور وہاں کی جو ڈکلیئرڈ اسٹرینتھ ہے وہ 1000 بیڈ ہے. آپ کم از کم خود سے دیکھ لیں, اگر ان کو 6 آورلی بھی آپ نے ڈیوٹی دینی ہے تو آپ کس طرح ڈیوٹی روسٹر بناتے ہیں کہ 150 آدمی 1000 بستروں کے لیے, 150 آدمی جو 300 بستروں کے لیے. ہم ان کو پریکٹیکل بات کے طور پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ریئلسٹک ہو کے چیزوں کو لے کر چلیں گے تو اس کے ریزلٹس آئیں گے. جب آپ ان ریئلسٹک ہوں گے تو اس کے ریزلٹس نہیں آئیں گے, لوگوں کی طرف سے ہم اس طرح کی باتیں آئیں گی. یہ مینجمنٹ کا جو فیلئر ہے. دوسرا اضافہ صاحب یہ بھی ہے کہ ایک ڈاکٹر کو جتنا لمبا ٹائم آپ ایکسپوز کریں گے اتنا رسک بڑھے گا. اس کو 4 یا 6 گھنٹے کی ڈیوٹی دیں, نیکسٹ اس کو 2 دن آف دیں, پھر اس کو دوبارہ لے کے آئیں. پروٹوکول یہی ہے, ایک ڈیوٹی کے بعد آپ کو ایک 48 آورز کا ریسٹ دینا ہے. یہ 14 دن کرواتے ہیں, اس کے بعد 14 دن کا آف دیتے ہیں, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ ایس او پیز تو دیکھیں. اور اوپر سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب ڈاکٹروں کو مار پڑنا شروع ہو گئی ہے. پنڈی میں فیمیل ڈاکٹرز کے کپڑے تک پھاڑ دیے. ادھر ایسٹ میڈیکل وارڈ میں ہمارے 2 میل اور فیمیل ڈاکٹر رات کو بیچارے ڈیوٹی پہ تھے, ان کے ساتھ جو حشر کیا گیا, 2 گھنٹے بعد پولیس آئی ہے. اس طرح جو بھی اب وینٹیلیٹر ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, سی پیپ بائی پیپ اس کے پاس نہیں ہے, وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پیشنٹ کو ایک تو کرونا ڈال دیا ہے. وہ کہتے ہیں جو لڑائی ہوئی وہ اس پر ہوئی کہ بھائی ہمارا پیشنٹ کرونا کا تھا ہی نہیں, آپ نے چونکہ اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا, آپ نے اس کو ٹریٹ نہیں کرنا, آپ نے اس کے قریب نہیں آنا, آپ نے کہا جاؤ جی کرونا کا ٹیسٹ کرواؤ اور جاؤ بھگتو جا کے. تو اب پھر دیکھیں اس پر ہوا تھا دوسرے وارڈ سے. سر میں آپ کو سوچیں نا, وہ پیشنٹ لے کر گئے ہیں. سر پیشنٹ ایک وارڈ میں ایڈمٹ تھا, دوسرے وارڈ میں آیا جہاں پہ ہم نے کرونا بیڈ لگائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ جب آپ ایک ڈاکٹر ہے, اس نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ اس کو کرونا ہے یا نہیں. میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا, مطلب میں تو کر سکتا ہوں, آپ نے نہیں کرنا یا عوام نے نہیں کرنا. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کو کرونا نہیں ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہر بندہ جج بن کے بیٹھ جائے کہ اس کو کرونا ہے یا نہیں. پھر ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتے ہیں, عوام کر لیں, وہ پہلے ڈائگنوز کر کے لے کے آئیں کہ کس کو کرونا ہے. سر ہمارے پاس 55% پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو آپ کرونے میں ڈالتے جا رہے ہیں. سر پیشنٹ آ رہے ہیں, سیچوریشن ڈراپ کر رہی ہے. خدا را اس چیز کو سمجھیں, جب آپ آکسیجن ہی نہیں آ رہی ان کی تو اس کو ہم نے کرونے میں ہی ڈالنا ہے. اس کو ہم نے دوسرے پیشنٹس کے ساتھ رکھ کے باقی پیشنٹس کو مارنا تھوڑی ہے. میجارٹی کو جس کو ہم بھی بھیج رہے ہیں نا ٹرچی کیئر ہاسپٹل میں, وہ بھیج ہی اس کو رہے ہیں جو مینٹین نہیں کر رہا اپنی آکسیجن. لوگوں نے تو اور اس میں سے 99% کرونا کے پیشنٹ ہیں جو آکسیجن مینٹین نہیں کر رہا. سر ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے, میں آپ کو کہوں گا وہ کرونا پازیٹیو ہے. یہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر نیگیٹو آنے کے باوجود جی بالکل, انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کو مت دیکھیں, سمٹمز کو دیکھیں. پیشنٹ کلینکل اگر وہ سمٹم اور ہمارے 4-5 بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سمٹمز ہیں ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں 85% کو تو سمٹمز اس طرح آتے ہی نہیں ہیں, اور اس کے باوجود سر وہی تو بمپ ہے, وہی تو پھیلا رہے ہیں. وہ اس کا تو ٹیسٹ آپ نے کیریئر تو ہے نا, لیکن اگر کسی کو سمٹم ہو رہے ہیں, ٹیسٹ نیگیٹو ہے, اس کو آپ نے سمٹم کے لحاظ سے ٹریٹ کرنا ہے, نہ کہ ٹیسٹ کے حساب سے. یہ پروفیسر صفدر ملک کا بھائی, اپنا سگا بھائی, 4 اسپتالوں میں پھرتا رہا اس لیے کہ وہ اس کا ٹیسٹ نیگیٹو تھا. ڈیتھ ہوئی ہے تو پتا چلا کہ یہ تو تھا ہی کرونا. سر ہمارے گجرانوالہ کی DDHO ہیں, 3 دفعہ سیمپل نیگیٹو آیا ہے, ٹھیک ہے, اور کرونا کنفرم تھا, ہم نے ان کو کرونا پہ ہی رکھا ہے. 4تھی دفعہ ان کا سیمپل پازیٹیو آیا ہے. آپ خود سوچیں اگر ہم ڈاکٹر وہ نہ ہوتا, وہ تو بھاگ جاتا کہ میرا تو کرونا ہی نیگیٹو ہے. سر یہ چیزیں نہیں ہیں. 50 to 60% سینسٹیوٹی ہے. آپ کون سا برونکو الویوال لے رہے ہیں, آپ کون سا لنگ سے لے رہے ہیں جو 100% سینسٹیوٹی ہے, اور اس میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر دیکھ رہا ہے, جو وہ ڈائگنوز کر رہا ہے, وہ کلیئر ہے. اس چیز کو آپ اپنے پروگرام سے بھی آگے ہائی لائٹ کریں کہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے کرونا رکھنا نہیں ہے اپنے پاس, یا کرونا لیبل کر کے تعداد نہیں بڑھانی. اس نے اپنا سوچنا ہے. یہ الزام لگ رہا ہے, اسی لیے تعداد بڑھائی جا رہی ہے, چھپائی جا رہی ہے, تعداد چھپائی جا رہی ہے. جو آپ نے یہ سائنٹیفک سٹڈی جس کے آپ نے شروع سے آغاز کیا ہے, یہ بہت الارمنگ ہے, اور یہ ایگزیکٹ ہماری جو لاہور کی پاپولیشن ہے اس کی صحیح پکچر ہے جو آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت. میں اس پہ ڈر رہا ہوں, ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ تو 30 اپریل تک ہے, جب ہمارے پاس آپ صحیح ڈر رہے ہیں. اس پہ گورنمنٹ کو داد دے دیں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ نا یہ سائنٹیفک ہے, یہ سائنٹیفک ہے نا, کچھ دکھا دیا. یہ جو 6,70,000 ہے نا, یہ 1 مہینہ پہلے کی ہے, اس کو 5 سے ملٹیپلائی کریں نا گورنمنٹ کے حساب سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی تھوڑی ہے, لیکن اس کو 5 ٹائم ملٹیپلائی کریں, جو آج کا رزلٹ آ جائے گا 35 لاکھ پہ لے جائیں. 35 لاکھ پہ آ گیا. یہ 35 لاکھ گورنمنٹ کی ہے, ہمارے حساب سے 5 گنا زیادہ ہے.
یہ گورنمنٹ کے ہیں ابھی بھی؟ جی جی بالکل، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی اس وقت بھی سرکار کے اعداد و شمار چونکہ 30 اپریل کے مقابلے میں 5 گنا بڑھ گئے مئی پورے میں، تو لہٰذا یہ تعداد بھی آٹومیٹکلی جو تھی یہ اس طرح ہی بڑھ گئی. رینڈم سیمپلنگ ہے نا، رینڈم سیمپلنگ ہے نا، اس کے ساتھ کیونکہ نمبر آف کیسز بڑھ گئے ہیں نا، نمبر آف کیسز بڑھ گئے اور وہ اسے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسی تعداد کے ساتھ چلے جائیں تو اس وقت جو ہے عید کے بعد لاہور کی اگر میں 1 کروڑ 10 لاکھ 1 کروڑ 20 لاکھ آبادی سمجھوں تو اس میں سے ہر تیسرا بندہ یہاں پر کرونا پیشنٹ ہو گیا، متاثر ہو سکتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ کس طرح علاج کس طرح کریں گے ان لوگوں کا؟ ہمارے پاس تو سر اسی کے لیے کرفیو کا مطالبہ تھا، اسی کے لیے لاک ڈاؤن کا مطالبہ تھا، وہ آپ نے کیا نہیں. اب آپ نے جو لوکل سپریڈ پھیلا دیا ہے، اب اس کا ایک ہی حل ہے، لوگوں کو گلوز دیں، لوگوں کو ماسک دیں. وہ کم از کم ماسک سے یہ ہے کہ 70% ابھی بھی پریونشن ممکن ہے. اس پہ سٹرکٹ کر دیں، پولیس کو ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ 2000 روپیہ جرمانہ کرے. کوئی بندہ باہر نہ آئے ماسک کے بغیر، جو یہ اگر کر دیں تو آپ کا سپریڈ 1.5% ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو 75% سپریڈ ہے. باہر جو بھی بندہ آئے چاہے وہ پیشنٹ ہے یا نہیں ہے، اب یہ تو کوئی تخصیص رکھنی نہیں نا. یہ تو رول جو بندہ باہر آئے اس کو ماسک ضرور پہننا چاہیے. یہ آپ کا ڈریس کوڈ بنا دیا جائے. بالکل. اور یہ آپ کو کچھ عرصہ جب تک کہ یہ کرونا پتہ نہیں سال سعودیہ میں 1000 ریال جرمانہ ہے سر اس پہ. انہوں نے کیوں پریونٹ کیا ہوا ہے؟ آپ جو انڈیا کا کہہ رہے ہیں 1,91,000 ہے، ان کی آبادی تو دیکھیں، آپ سے 10 گنا زیادہ ہے، 1.25 ارب سے بھی زیادہ، 1.25 ارب سے زیادہ ہے. انہوں نے کنٹین کر لیا ہوا ہے. آپ اس وقت آپ نے نوٹیفائی کر دیے ہیں فائن. اچھا اس وقت بھی آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اگر ہم یہ اس پہ بھی چلے جائیں، دیکھیں ہر تیسرا آدمی جو ہے اس وقت کرونا پیشنٹ ہو سکتا ہے، افیکٹ ہو سکتا ہے، پازیٹیو ہو سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ ماسک پہن لے تو ابھی بھی ہماری درخواست یہ ہے کہ حکومت وقت پہلے اپنے پالیسی اس میں یہ آئے کہ انسانی زندگی ہر لحاظ سے قیمتی ہے، بے شک وہ کرونا سے مرتا ہے یا بھوک سے مرتا ہے، اس میں ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے، اس کی فوقیت کو ڈکلیئر جائے اور پبلک کو بتایا جائے. اس پر میں آتا ہوں، مجھے بریک پر جانا ہے. بریک پر جاتے ہوئے ناظرین ابھی بھی اگر اسی اعداد و شمار کو جو اس وقت سرکاری طور پہ دیے گئے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کیے گئے، انہی کو بنیاد بنا لیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو اس سے پہلے کے مقابلے میں 5 گنا پیشنٹس ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی ایک بڑی ہوپ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ماسک استعمال کرنا شروع کر دیں، اگر آپ ماسک استعمال کریں گے اس کو باقاعدہ ڈریس کوڈ کا حصہ بنا لیں، جس طرح ضروری کر دیا گیا تھا کہ ہیلمٹ آپ نے ضرور پہننا ہے، چالان شروع ہو گئے تھے، اور اسی طرح سیٹ بیلٹ آپ نے باندھنی ہے. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ پولیس جو لگی ہوئی ہے گاڑیوں کے کالے شیشے اتروانے پر، فضول قسم کی ایکٹیویٹی کے اوپر آپ نے کبائی کے اوپر لگائی ہوئی ہے، کسی پازیٹیو چیز پہ لگا دیں، کچھ لوگوں کو ماسک کے اوپر لگا دیں. اس پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین اس وقت ڈاکٹر طارق میاں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، ڈاکٹر شعیب نیازی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، ڈاکٹر اظہار چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. اور جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سیمپلنگ کی گئی ڈاکٹرز کے مطابق، اب یقینی طور پہ مرض کے بارے میں ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ درست بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے. ہم تو صرف تیر تکے ہی چلا سکتے ہیں، وہ چلا لیتے ہیں، پوچھ بھی لیتے ہیں، سوال بھی کر لیتے ہیں جو ایزمپشن اس وقت چل رہی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر 30 اپریل کو سیمپلنگ میں 6,70,800 مریض آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی اس کے بعد تو تعداد کافی زیادہ بڑی ہے. میں محکمہ شماریات کے اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ اس وقت پورے پاکستان میں صرف لاہور کی ہم بات کریں 6 لاکھ کی، 7 لاکھ کی، اور جو میں آگے آپ کو فگرز بتانے لگا ہوں محکمہ شماریات کے مطابق 1,32,227 بیڈز موجود ہیں ہمارے پاس پورے پاکستان میں، جس پر ہم اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور اس وقت غالباً کوئی 15 سے 20 ہزار بیڈز ہوں گے جو ہم نے پورے پاکستان میں کرونا کے لیے مختص کیے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس پہ کیا صورتحال بن سکتی ہے. ماسک پہنیں، احتیاط کریں، جتنی کر سکتے ہیں ضرور کرنی چاہیے. احتیاط کا کوئی مذہب کے ساتھ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس پر موجود ہے. تو اب آ جاتے ہیں جناب اس پر کہ اگر ڈاکٹر صاحب اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر دیجیے گا اس حصے میں کہ اس وقت واقعی اگر اتنے پیشنٹس ہیں اور یہ پیشنٹس واقعی اگر پیشنٹس ہیں سامنے آ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے پہلے دن سے کہ حکومت اس میں سنجیدہ رویہ اختیار کرے. حکومت نے اس کو بہت کیجولی ابھی تک ہینڈل کیا ہے، اور اس موقع پہ اگر حکومت
وقت مینس کہ اس کو یہ ڈکلیئر کر دے کہ ہماری پریورٹی اس وقت جون سا نا وہ غریب آدمی کو بھوک سے بچانا ہے، تو یہ کسی لحاظ سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی کو بچانے کا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس کے مطابق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو غیر جانبدار انداز سے ایک مرتبہ پھر لیٹسٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ، کیونکہ اس وقت حکومت نے ہر لیب کو کنٹرول کر لیا ہے کرونا کے حساب سے، ہم جیسے گیلپ سروے کرتے ہیں، دوسرا ہمارا بھی ایک سائنٹیفک میتھڈولوجی ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اس کا حصہ بنیں، ڈاکٹر کمیونٹی کو اس کا حصہ بنایا جائے، اور ملکی سطح پر ایگزیکٹ سچویشن پبلک کے سامنے لانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ اسی طرز کا ایک اور سروے کروایا جائے اور ہمیں پتہ لگے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ہم اس کے حساب سے تیاری کریں۔ یہ پرانا ہو گیا اور اس میں ہم سمجھتے ہیں ہماری اس میں شمولیت نہیں تھی، یہ ٹوٹل حکومتی کنٹرول اس میں چل رہا تھا، حکومت نے اپنی لیبز کے تھرو اس کو ابھی تک اجازت دی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو اس وقت سرٹیفائیڈ لیبز ہیں، ISO سرٹیفائیڈ آزاد سروے، اس میں ہماری شمولیت لازمی کی جائے تاکہ ہم بھی اس کے شامل ہو۔ ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، ہم ڈاکٹر جو فرنٹ لائن کے اس وقت واریئرز ہیں، ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ہماری اپنی جانیں اس لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں، مقدم ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کبھی بھی ریفیوز نہیں کیا، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیا سروے ہو تاکہ عوام کو صحیح حقائق جاننے کے۔ شعیب صاحب کیا ہونا چاہیے؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں بیڈز کی تعداد، یہ وہ بیڈز ہیں جو ہمیں اب کرونا کے لیے نہیں چاہیے، اس پہ آپ نے لٹانا ہے سمپل پیشنٹ، ہمیں چاہیے سیچوریشن مینٹین کرنے والے، ہمیں چاہیے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس، ہمیں چاہیے جہاں پہ بائی پیپس ہوں، جہاں پہ سی پیپس ہوں، ہائی فلو آکسیجن جو ہم منگوا رہے ہیں پرائیویٹ کے پاس 2 سے 3 ہیں۔ سر لوگ کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ مریض جاتا ہے اس کے بعد سر وہ وینٹیلیٹر نہیں ہے، وہ ہائی فلو آکسیجن ہوتی ہے، اس پہ 50 to 60 لیٹرز آپ دے سکتے ہیں اور اس سے پیشنٹ واپس آ رہے ہیں۔ جو پیشنٹ واپس آ رہے ہیں، وہ کتنے بیڈ ہیں ہمارے پاس؟ سر وہ تو آپ کے پاس مشینیں ہی نہیں ہیں، بیڈ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس، ICUs اور جو آپ کے سائیوال ادھر ادھر جہاں پہ آپ کے پاس وینٹیلیٹرز پڑے ہیں اور کسی کام نہیں آ رہے، آپ سائیوال والوں کے پاس جتنے وینٹیلیٹرز پڑے ہیں، اکاڑا میں جس طرح آپ پیشنٹس کی تعداد بتا رہے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا 100 سے بھی کم، اس نے نہیں بچنا نو لاہور لے جاؤ، تو لاہور میں سامان پورا کر دیں، پنڈی میں سامان تھوڑا بڑھا دیں، جو وینٹیلیٹرز آپ کے پرائمری سیکنڈری دے رہے ہیں نا کہ 389 ادھر پڑے ہیں وہ لاہور میں لے آئیں۔ ٹھیک، ریسورسز بڑھائے جائیں، ڈاکٹر صاحب کیا کریں اب آخر میں؟ بالکل میں تو یہی کہوں گا کہ فیملی فزیشنز کو جب ڈینگی آیا تب بھی ہم نے شور مچایا، گورنمنٹ بالکل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ نہیں جی کوئی ڈینگی نہیں ہے، یہ عام بخار ہے۔ تو آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی فزیشنز کو انوالو کریں، ہم آپ کو صحیح ڈیٹا دیں گے جو اوریجنل ڈیٹا ہوگا کہ کتنے پیشنٹ ایکچولی آ رہے ہیں، آپ کے پاس کتنے آ رہے ہیں، اس سے ایک انالیسس بڑا اچھا بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق میاں صاحب یہاں پر تشریف لانے کے، ڈاکٹر شعیب نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ڈاکٹر اعجاز چوہدری صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور ناظرین باقی چیزیں تو حکومت نے کرنی ہے، پتہ نہیں کرتی ہے نہیں کرتی، لیکن حیرت انگیز طور پہ جب یہ رپورٹ آئی اس کے بعد ہمارا لاک ڈاؤن جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب 5 دن کے لیے سرکار کی طرف سے بازار مارکیٹس کھول دی گئی ہیں، انٹریکشن بڑھ گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ باقی ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس اور باقی چیزیں آکسیجن کے فلو کے لیے باقی تمام مشینری کب پوری ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک کام ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ ماسک پہن لیں، احتیاط کریں، وہ احتیاط سینیٹائزر یوز کریں، ایک دوسرے سے فاصلے پر رہیں اور اس احتیاط کے ذریعے آپ بچ سکیں، کیونکہ واقعی وینٹیلیٹرز پہ جانے والے بہت سارے پیشنٹس، اس پر میں ایک علیحدہ پروگرام کروں گا، بہت سارے دوستوں سے ریسرچ کا خواہاں ہے، جیسی وہ ریسرچ آئے گی ہم اس پر بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو احتیاط بہتر ہے، کر لیجئے، اور واقعی لاہور میں پیشنٹس جو ہیں بہت بڑھ کے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بڑھ کے ہوئے ہیں، احتیاط کیجئے، اسی میں زندگی ہے۔ اللہ حافظ۔